अस्सलाम वालेकुम। नावल मुस्तहफ़ एपिसोड है 12। किसी ने दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक दी। एक दफ़ा, दो दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। इसने घुटनों पर रखा सर हौले से उठाया। दरवाज़ा बज रहा था। वो आहिस्ता से उठी, बेड से उतरी, स्लीपर्स पाँव में डाले और कुंडी खोली। बाहर फ़िज़ा चची खड़ी थी। महमल बेटा, तुम्हारे आगा जान तुम्हें बुला रहे हैं। आती हूँ, इसने हौले से कहा तो फ़िज़ा चची पलट गई। वो कुछ देर यूं ही इधर खड़ी रही, फिर बाहर आ गई। सीढ़ियों के करीब लगे आईने के पास से गुजरते हुए वो पल भर को रुकी। इसका अक्स भी रुक कर इसे देख रहा था। हल्के नीले रंग के शलवार कमीज़ पे सफ़ेद मलमल का दुपट्टा सर पे लिए वो कमज़ोर पसमर्दा सी महमल ही थी। हाँ, शायद वो ही थी। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में इसका चेहरा कुमलाया हुआ लग रहा था। आंखों के गिर्द गहरे हल्के थे। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। आगा जान के कमरे में सब चचा और चाचियाँ मौजूद थीं। वसीम भी एक तरफ खड़ा था। आओ महमल, इसे आता देखकर आगा जान ने सामने सोफ़े की तरफ इशारा किया। आज अम्मा को गुज़रे चौथा दिन था और घर वालों का रवैया पहले की निस्बत अब खासा नर्म था। वो चुपचाप सोफ़े पर बैठ गई। उस सुबह जब मुसर्रत की डेथ हुई, इसने दर्द शुरू होते ही ये कुछ चीज़ें वसीयत की थी तुम्हारे लिए। इसे लग रहा था वो अब मज़ीद नहीं जी पाएगी। हमने सोचा कि तुम्हें दे दी जाए। उन्होंने एक तरफ रखा डब्बा उठाया। महमल ने सर उठाकर डब्बे को देखा। ये डब्बा अम्मा के ज़ेवरात का था। वो इसे हमेशा ताला लगाकर अलमारी के निचले हिस्से में रखती थी। ये एक डब्बा था, इसकी ये चाबी है, तुम खुद देख लो। और साथ ये कुछ रकम भी थी, इसकी जमा पूंजी। इसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूँ, मगर मैंने सोचा मैं ये तुम्हारे ही हवाले कर दूँ, तुम बेहतर फ़ैसला कर सकती हो। उन्होंने एक फूला हुआ लिफाफा डब्बे के ऊपर रखा। महमल ने आहिस्ता से लिफाफा उठाया और खोल कर देखा। अंदर हज़ार हज़ार के कई नोट थे। शायद अम्मा इसके जहेज़ के लिए रखे थे। इसका दिल भर आया। इसने लिफाफा एक तरफ रखा और चाबी से कासनी डब्बे का ताला खोला। अंदर कुछ ज़ेवरात थे, खालिस सोने के जड़वा ज़ेवरात। इसने डब्बा बंद कर दिया। मालूम नहीं अम्मा ने कब से ये संभाले रखे थे। वसीम समेत सब लोग इस वसीयत के वक्त मौजूद थे। तुम सब से पूछ सकती हो मैंने तुम्हारा हक पूरा अदा कर दिया है या नहीं। इसने भीगी आंखें उठाई। सामने सोफ़ों और कुर्सियों पर बैठे तमाम नफूस के चेहरे मुतमईन थे, मुतमईन और बेनियाज चेहरे। चीज़ें तो आपने अदा कर दी आगा भाई, मगर मुसर्रत की वसीयत। दफ़ातन फ़िज़ा चची ने इस तरह से पहलू बदला। ओहो फ़िज़ा, अभी इसकी माँ को गुज़रे ही दिन ही कितने हुए हैं। ताई महताब ने निगाहों से तंबीह की। मगर भाई, मुसर्रत ने कहा था कि जल्द अज जल्द। रहने दो फ़िज़ा, हम इसका फ़ैसला महमल पर छोड़ चुके हैं। इसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मगर एटलीस्ट इसे बता तो दे। अभी इसका गम तो हल्का होने दो। फिर इसकी दबी दबी सरगोशियाँ इसे बेचैन कर गई। ताई अम्मा, क्या बात है? अम्मा ने कुछ और भी कहा था? सब एकदम खामोश से होकर एक दूसरे को देखने लगे। महमल, मैं तुम्हें कुछ दिन तक बता दूंगी, अभी इस किस्से को छोड़ दो प्लीज़। ताई अम्मा, मुझे बता दें। मगर तुम्हारा गम अभी। मैं ठीक हूँ, मुझे बताएं। इसने बेचैनी से बात काटी। ताई महताब ने एक नज़र उसको देखा, फिर कदरे हिचकिचाकर गोया हुई। बात यह है, मुसर्रत ने मरने से पहले वसीम को बुलाकर इस सब के सामने तुम्हारे आका जान से कहा था कि अगर वो बच ना सके तो जितनी जल्दी हो सके हम महमल को वसीम की दुल्हन बनाकर सहारा दें, इसको बेआसरा न छोड़े। और तुम्हारे आका जान ने इससे वादा कर लिया है कि वो ऐसा ही करेंगी। वो अपनी जगह सुन हो गई। ज़मीन जैसे कदमों तले से सिरकने लगी और आसमान सर से हटने लगा था। अम्मा ने ये सब कहा? हाँ, ये सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं इस बात के गवाह हैं, तुम किसी से भी पूछ लो। वो एकदम बिल्कुल चुप सी हो गई। अजीब सी बात थी, इसे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन महमल, हमने ये फ़ैसला तुम पे छोड़ दिया है। तुम चाहो तो ये शादी करो, चाहो तो ना करो। हमने तुम्हें इसके लिए आगाह कर दिया है कि ये तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। ये तुम पर मुनहसर है कि तुम इसकी बात रखती हो या नहीं। हम में से कोई भी तुम पर ज़ोर नहीं डालेगा। वो सर झुकाए कासनी दुपट्टे को देख रही थी, जहन में जैसे जंग चल रही हो। मगर ये डब्बा और लिफाफा सबूत था कि यह वसीयत वाकई इसकी माँ ने की थी। अगर तुम्हें मंजूर है तो हम अगले जुमे को निकाह रख लेते हैं कि मुसर्रत की ख्वाहिश थी कि ये काम जल्द अज जल्द किया जाए। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, तुम जो चाहोगी वही होगा। महताब ताई इतना ही कहकर खामोश हो गई।
اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھیں پھر سے بھیگ چکی تھی۔ کمرے میں موجود تمام نفوس دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھوں گی، آپ جب کہیں گی میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ رکی نہیں، ڈبہ اور لفافہ اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچن میں کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں صبح و شام کی دعائیں اور اذکار کی کتاب تھی، اور وہ منہمک سی پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پہ اور کلمہ اخلاص پہ اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ، جو یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ محمل، کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامیہ عجلت میں اندر داخل ہوئی تھی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، ڈرائنگ روم میں ہے، جاؤ مل لو۔ کون ہے؟ وہی پولیس والا، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ ہمایوں آیا ہے؟ وہ کتنی ہی دیر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا، سلیب پر رکھا، لباس کی شکنیں درست کیں اور سیاہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لے کر باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے دو لوگ گفتگو میں مشغول ہوں۔ یہ ہمایوں سے کون باتیں کر رہا ہے؟ وہ الجھی ہوئی اندر آئی۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا۔ وہ پردے کو پیچھے ذرا دیر کو رکی۔ سامنے بڑے صوفے پر ہمایوں بیٹھا تھا، اس کے بالکل مقابل سنگل صوفے پہ آرزو بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے وہ اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی۔ کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ ہنس ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ اچھا نہیں لگا۔ اس نے ہاتھ سے پردہ ہٹایا اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے ہی اسے دیکھ کر کچھ کہتے کہتے رکا اور پھر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بلو شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ آغا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی اسے اندر آنے دے دیا گیا تھا، شاید اس لیے کہ اب وہ ان کی بہو بننے والی ہے اور وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ السلام علیکم، وہ آہستہ سے کہہ کر سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آرزو کے چہرے پہ ذرا سی ناگواری ابھری، جیسے ہمایوں نے نہیں دیکھا۔ وہ پوری طرح محمل کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے مسز ابراہیم کی ڈیتھ کا بہت دیر سے پتہ چلا۔ میں کراچی میں گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں۔ فرشتے نے جیسے ہی بتایا میں آ گیا۔ آئی ایم ویری سوری محمل، واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ بہت تعصب سے کہہ رہا تھا۔ محمل نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی، آپ جا سکتی ہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں شور۔ آرزو اٹھ کر کھڑی ہوئی، مگر جاتے ہوئے اس کو شادی کا کارڈ دے دینا۔ استہزائیہ مسکرا کر وہ گویا جتا گئی۔ محمل کے سینے میں ہوک سی اٹھی۔ کس کی شادی؟ وہ چونکا تھا۔ محمل کی شادی وسیم کے ساتھ۔ آپ کو نہیں پتہ یہ ایس پی صاحب، اسی فرائیڈے ان کا نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کا کارڈ نکلوا دیتی ہوں۔ ٹھہریے، وہ خوش دلی سے کہتی باہر نکل گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ سر جھکائے ناخن کھرچتی رہی۔ مگر کیوں محمل؟ آپ غالباً تعزیت کے لیے آئے تھے۔ پہلے میری بات کا جواب دو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ اس نے تل ملا کر سر اٹھایا۔ یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی، مرتے وقت انہوں نے یہ نصیحت کی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ؟ تم تو اس کی ڈیتھ کے وقت مسجد میں تھی۔ ہاں، مگر انہوں نے آغا جان سے کہا تھا، سب لوگ وہاں موجود تھے، سب گواہ ہیں۔ وہ مٹھیاں بیچ کر رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا گڑ ڈالے۔ تم انتہائی بے وقوف اور احمق ہو۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھنا چاہتی ہوں، اس میں کیا حماقت ہے؟ وہ چڑ گئی۔ نادان لڑکی، تمہیں یہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں۔ کرنے دیں، آپ کو کیا؟ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہوگی۔ آپ میرے کون ہیں جو مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ میں جو بھی ہوں، مگر تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ کبھی یہی بات اس نے بہت اکڑ لہجے میں بھی کہی تھی، جب وہ مسجد کے باہر اسے لینے آیا تھا، اس رات کی صبح کو جو اس کی زندگی اجاڑ گئی تھی۔ اگر آپ کے دل میں میری ماں کا ذرا سا بھی احترام ہے تو مجھے وہ کرنے دے جو میری ماں چاہتی تھی۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے، اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ آپ جا سکتے ہیں۔ اور ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی پل پردہ ہٹا، آرزو نمودار ہوئی۔ آپ کا کارڈ۔
آئیے گا ضرور۔ اس نے مسکرا کر کارڈ ہمایوں کی طرف بڑھایا۔ ہمایوں نے ایک قہر آلود نظر کارڈ پر ڈالی اور دوسری محمل پر، پھر لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا۔ نو پرابلم۔ آرزو شانے اچکا کر کارڈ واپس لے کر مڑ گئی۔ اماں، وہ کرا کر صوفے پر گر سی گئی۔ یہ اماں اسے کس منجدار میں چھوڑ کر چلے گی؟ کیوں کیا انہوں نے یہ فیصلہ؟ کیوں اماں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے سوچتی رہ گئی۔ سارے گھر میں دبا دبا سا شادی کا شور اٹھ چکا تھا، گو کہ ابھی صرف نکاح تھا، مگر مہتاب تائی بھرپور تیاریاں کر رہی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فواد جلد ہی واپس گھر آ رہا تھا۔ اس خبر سے محمل پہ تو کوئی اثر نہ پڑا، البتہ تائی اماں اپنے اندرونی خوشی چھپائے سب کچھ محمل پر ڈال گئی تھی۔ سوچ رہے ہیں تھوڑا سی گہما گہمی والا فنکشن رکھ لیں تاکہ محمل کا دل بہل جائے، ورنہ سچ پوچھو تو مسرت کے جانے کے بعد سے وہ بہت بجھ سی گئی ہے۔ اب ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ شور ہنگامہ ہو، مگر بس محمل اچھا محسوس کرے، اس لیے وہ کسی نہ کسی کو ہر وقت فون پر وضاحتیں دے رہی تھی۔ محمل چپ چاپ کچن میں کام نپٹا رہی تھی، جیسے وہ خاموش ماتم کر رہی ہو۔ نمازیں، تسبیحات وغیرہ وہ سب کر رہی تھی۔ ہاں، مسجد وہ بھی نہیں جا رہی تھی۔ مسجد جا کر سکون ملتا تھا اور فی الحال وہ سکون نہیں چاہتی تھی، وہ صرف اور صرف ماتم چاہتی تھی، مسرت کا یا شاید اپنا، وہ نہیں جانتی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ جو رومال سے میز صاف کر رہی تھی آسا سا رومال چھوڑ کر پلٹی۔ اسٹینڈ پر رکھا فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آئی اور ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محمل، نسوانی آواز ریسیور میں گونجی۔ وہ لمحے بھر میں پہچان گئی۔ فرشتے، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، ہمایوں نے مجھے بتایا کہ تم، فرشتے قدرے پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ ہمایوں ہر بات آپ کو کیوں جا کر بتاتے ہیں؟ ان سے کہیں ایسا مت کیا کریں۔ مگر محمل، تم اس طرح کیسے؟ آپ لوگ مجھے احمق کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ میری ماں میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتی، پلیز مجھے میری زندگی کے فیصلے خود کرنے دیں۔ محمل، اب میں تمہیں کیا کہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، جو کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ اوکے چلو اب ہمایوں سے بات کرو۔ ارے نہیں، وہ روکتی رہ گئی، مگر فرشتے نے فون اسے پکڑا دیا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے اور تمہارے وہ فیری ٹیل سسرال والے اجازت دیں تو کیا میں اور فرشتے تمہاری شادی کے فنکشن میں آ سکتے ہیں؟ ہمایوں، پیچھے سے فرشتے کی تنبیہی آواز ابھری۔ کیوں محمل، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ طنزیہ بولا۔ ہاں شور کیوں نہیں، جمعے کو رات 8 بجے فنکشن ہے، ضرور آئیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ غصہ اتنا ابل رہا تھا کہ فرشتے سے بھی بات کرنے کو جی نہیں چاہا تھا۔ فرشتے کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی، مگر وہ سر جھٹک کر میز کی طرف بڑھ گئی جہاں جھاڑ پونچھ کا رومال اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوٹیشن نے کامدار دوپٹہ اس کے سر پر رکھا اور پھر اسے ایک ہاتھ سے پکڑے وہ جھک کر ڈریسنگ ٹیبل سے پنیں اٹھانے لگی۔ محمل بت بنی اسٹول پہ بیٹھی سامنے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشن اس کے پیچھے کھڑی اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ وہ کامدار شلوار قمیض گہرے سرخ رنگ کی تھی جس پر سلور سلما ستارے کا کام تھا، ساتھ میں نازک سا وائٹ گولڈ اور روبی کا نیکلس تھا۔ وہ ایک خوبصورت قیمتی سا ٹیکا جس میں بڑا سا سرخ روبی جڑا ہوا تھا اس کے ماتھے پر سجا تھا۔ جانے تائی نے کب یہ سب بنوایا تھا؟ وہ بھی چپ چاپ ہر چیز پہنتی گئی۔ گھر میں ہونے والے ہنگاموں میں سے کہیں نہیں لگتا تھا کہ مسرت کو مرے ابھی 20 دن بھی نہیں ہوئے، مگر وہ شکوہ کس سے کرتی؟ مسرت کی زندگی میں بھی اس کی اتنی اہمیت کہاں تھی کہ مرنے کے بعد بھی کوئی اسے یاد رکھتا؟ اور سنا تھا آج تو فواد بھی آ گیا تھا، پھر کام ہے، کاہے کا ماتم؟ وہ اپنے کمرے کے بجائے تائی کے کمرے میں تھی تاکہ وہ ٹھیک سے تیار ہو جائے۔ اسے تیار کرنے کے لیے تائی نے 2 ماہر بیوٹیشن لڑکیاں بلوائی تھی جو کافی دیر سے اس پر لگی ہوئی تھیں۔ دفعتاً باہر لانچ سے چند آوازیں گونجی۔ وہ ذرا سا چونکی، کیا فواد آ گیا تھا؟ یہ آواز تو سنو، یہ دروازہ تھوڑا سا کھول دو، بے چینی سے اس نے بیوٹیشن سے کہا تو وہ سر ہلاتی آگے بڑھی اور لاؤنج میں کھلنے والے دروازہ آدھا کھلا چھوڑ دیا۔ سامنے لاؤنج کا منظر آدھا نظر آ رہا تھا اور اس کا شک درست تھا۔
تم ادھر کیوں آئی ہو؟ تائی مہتاب کی تلملاتی بلند آواز اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ فکر مت کریں، میں رنگ میں بھنگ ڈھالنے نہیں آئی ہوں، محمل کی شادی ہے، میرا آنا فرض بنتا تھا، وہ اطمینان سے کہتی ہوئی صوفے پر بیٹھی ادھ کھلے دروازے سے محمل کو صاف نظر آ رہا تھا۔ سیاہ عبائے کے اوپر سیاہ حجاب کے تنگ حالے کو چہرے کے گرد لپیٹے وہ اب بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ محمل نے لمحے بھر کو محسوس کرنا چاہا کہ اسے فرشتے کی آنے سے خوشی ہوئی، مگر اسے اپنے محسوسات بہت جامد لگے، برف کی طرح ٹھنڈے۔ اندر باہر خاموشی ہی خاموشی تھی، فرشتے آئے یا فواد اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مگر ہم تمہارا اس گھر سے کوئی رشتہ تسلیم نہیں کرتے، نہ کریں، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ اب ہاتھ میں پکڑے موبائل کا بٹن دباتی اس کی طرف یوں متوجہ تھی جیسے سامنے غصے میں بل کھاتی تائی مہتاب کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ فرشتے کے پاس موبائل نہیں تھا، وہ شاید ہمایوں کا موبائل لے کر آئی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں گارڈز کو بلواؤں۔ پھر آپ گارڈز کو بلوا لیں، کیونکہ میں تو ایسے جانے والی نہیں، سوری۔ تم کیسے نہیں جاؤ گی؟ تمہارا تعلق مسز کریم، میں موبائل پر بزی ہوں، آپ دیکھ رہی ہیں، مجھے ڈسٹرب مت کرے۔ وہ پلیز محمل کو بلا دے۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی موبائل پر چہرہ جھکائے مصروف تھی۔ محمل کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ چھو گئی۔ فرشتے بدتمیز یا بدلحاظ نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے ازلی ٹھنڈے اور باوقار انداز میں تائی کو بہت آرام سے جواب دے رہی تھی۔ البتہ محمل بدتمیزی کر جاتی تھی، اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی فرشتے کی طرح پر اعتماد اور باوقار نہیں بن سکے گی۔ محمل تم سے نہیں ملے گی، تم جا سکتی ہو۔ آغا جان کی آواز پر موبائل پر مصروف فرشتے نے چونک کر سر اٹھایا، وہ سامنے سے چلے آ رہے تھے۔ کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس، کمر پر ہاتھ باندھے وہ غیظ و غضب کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ السلام علیکم کریم چچا۔ وہ موبائل رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پر ازلی اعتماد اور سکون تھا۔ فرشتے، تم یہاں سے جا سکتی ہو، آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ آپ کو لگتا ہے کریم چچا کہ آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں سے جاؤ۔ وہ ایک دم غصے سے دھاڑے۔ میں بھی اتنا ہی اونچا چیخ سکتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی، میں یہاں یہ کرنے نہیں آئی، میں صرف محمل سے ملنے آئی ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے پر اعتماد سی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ لاؤنج میں سب اکٹھے ہونے لگے، لڑکیاں ایک طرف کھڑی لا علم سی اشاروں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی۔ اسد چچا، غفران چچا، فضا چچی اور نائمہ چچی بھی وہیں آ گئے۔ حسن بھی شور سن کر سیڑھیوں سے اتر آیا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ آغا جان کے سامنے کھڑی وہ دراز قد سیاہ عبایا والی لڑکی کون تھی؟ بہت سی آنکھوں میں سوال تھے۔ تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ تم سے نہیں ملے گی، سنا تم نے؟ آپ یہی بات محمل کو بلا کر پوچھ لینا کریم چچا، وہ مجھ سے ملے گی یا نہیں؟ ہم تمہیں نہیں جانتے، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ تم فوراً نکل جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آغا جان یہ کون ہے؟ حسن الجھا ہوا آگے بڑھا۔ تم بیچ میں مت بولو، انہوں نے پلٹ کر اتنی بری طرح اسے جھڑکا کہ حسن خائف سا ہو گیا۔ ہٹو۔ بیوٹیشن کا ہاتھ ہٹا کر وہ اٹھی اور کامدار دوپٹہ سنبھالتی ننگے پاؤں باہر کو لپکی۔ آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ لاؤنج کے سرے پر وہ رک کر بولی تو سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ فرشتے ذرا سا مسکرائی۔ کریم چچا کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے نہیں ملو گی۔ محمل، تم اندر جاؤ۔ تائی مہتاب پریشان سی آگے بڑھی۔ آغا جان، تائی اماں، فرشتوں کو ماں نے خود شادی پر انوائٹ کیا ہے، آپ گھر آئے مہمان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ تم نے؟ تائی مہتاب بنچکی رہ گئی۔ تم جانتی ہو اسے؟ ہاں، میں انہیں جانتی ہوں۔ یہ کیسے نہیں جانتی ہوگی؟ اس عاشق کی عزیزہ ہے نا یہ، کوئی استہزائیہ انداز میں کہتا سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ محمل نے چونک کر گردن اٹھائی، وہ فواد تھا، حشاش بشاش، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے وہ ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ یہ کون ہے؟ فرشتے نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھ کر محمل کو مخاطب کیا۔ یہ اس ملک میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جن کو قانون زیادہ دیر تک حراست میں نہیں رکھ سکتا۔ ایک جتاتی نظر فواد پر ڈال کے اس نے چہرہ موڑ لیا۔ آپ اندر آ جائیں، فرشتے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ تائی تیزی سے آگے بڑھی۔ محمل، یہ لڑکی فراڈ ہے، یہ صرف ابراہیم کی جائیداد کے پیچھے ہے۔ وہ تو آپ بھی ہیں مہتاب آنٹی، اور شاید اسی لیے آپ محمل کو بہو بنا رہی ہیں۔
اس نے فرشتے کو کسی سے اتنی درست سی بات کرتے آج پہلی بار دیکھا تھا، مگر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت بولو۔ میں بیچ میں بولوں گی؟ محمل کے لیے ضرور میں بولوں گی۔ وہ پلٹی اور محمل کے دونوں قدموں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ محمل، مجھے بتاؤ، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ یہ تمہیں کیوں مجبور کر رہے ہیں اس شادی پر؟ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، میں اس پر خوش ہوں۔ فرشتے ایک دم چپ سی ہو گئی، اس کے شانوں پر اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ سن لیا تم نے، اب جاؤ۔ آغا جان نے استزادہ سر جھٹکا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھی۔ محمل، تم نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کر لیا؟ وہ دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کو اپنا مخلص دوست کہا ہو۔ وہ اپنے دوست کی محبت اور خلوص کے دعوے کیے جاتے ہیں تو اتنے بڑے فیصلوں سے قبل اسے مطلع بھی کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانے ہی میں اپنی بات نہیں کر رہی۔ پھر کون؟ وہ چونکی۔ کیا ہمایوں؟ اس کا نام اس کے بہت آہستہ سے لیا تھا۔ میں؟ وہ مزید اس کے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے بولی، میں اپنے مصحف کی بات کر رہی ہوں، جس کو اتارنے والے سے تم نے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے اسے بتایا؟ فرشتے؟ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کو سب پتہ ہے، میں کیا بتاؤں؟ کیا تمہیں دن میں 5 بار اسے اپنی اطاعت کا بتانا نہیں پڑتا؟ جب اپنے فیصلوں میں تم اسے کیسے بھول سکتی ہو؟ محمل ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرشتے کیا کہہ رہی ہے، کیا سمجھانا چاہ رہی ہے۔ مگر میں نے نماز تسبیح کچھ نہیں چھوڑا، میں ساری نمازیں پڑھتی ہوں۔ وہ دونوں بہت مدھم سرگوشی میں بات کر رہی تھی۔ لیکن کیا تم نے اس کی سنی؟ اس نے کچھ تو کہا ہوگا تمہارے فیصلے پر۔ فرشتے نے ابھی تک اس کے کندھوں سے تھاما ہوا تھا اور وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل، تم اس کی باتیں سنتی تو صحیح، اس سے پوچھتی تو صحیح۔ تم قرآن کھولو اور سورہ مائدہ کا ترجمہ دیکھو۔ اس کی آواز میں تعصب گھل گیا۔ محمل نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں ابھی آتی ہوں، آپ جائیے گا نہیں؟ وہ کامدار دوپٹے کا پلو اٹھائے انگلیوں سے تھامے ننگے پاؤں بھاگتی کمرے کی طرف گئی۔ محترمہ، آپ جا سکتی ہیں۔ فواد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، اس میں ٹھہرنے کے لیے مجھے آپ کی اجازت نہیں چاہیے، وہ رکھائی سے کہتی صوفے پر بیٹھی اور پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ فواد اور آغا جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، نگاہوں میں اشاروں کا تبادلہ کیا اور پھر آغا جان بھی گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ تقریب کے شروع ہونے میں 2-2.5 گھنٹے رہتے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل دوڑتے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی، دروازے کی چوٹکی چڑھا کر وہ شیلف کی طرف لپکی۔ سب سے اوپر والے خانے میں اس کا سفید جلد والا مصحف رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اوپر رکھا مصحف اٹھایا، آہستہ سے اسے دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ اسے سب یاد رہا تھا، صرف یہ بھول گیا تھا۔ کیوں؟ وہ اسے مضبوطی سے پکڑے بیڈ پر آ بیٹھی اور کور کھولا۔ وہ سورہ مائدہ کی 106 آیت تھی۔ جس وقت کلاس میں مسرت کی موت کی خبر کی وجہ سے اسے بلایا گیا تھا، اسی وقت یہی آیت پڑھائی جا رہی تھی۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو چند الفاظ پڑھ کر ہی اس کے دل بری طرح سے دھڑکا۔ اس نے زور سے پلکیں جھپکیں۔ وہ سب کچھ واقعی لکھا ہوا تھا۔ وصیت، موت کا وقت، وصیت، مسرت نے مرتے وقت وصیت کی تھی تمہارا وسیم کا رشتہ سے۔ بہت سی آوازیں ذہن میں گڑمڑ ہونے لگی۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے پڑھنے لگی۔ اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں 2 صاحب عدل آدمی گواہ بن جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وہاں موت کی مصیبت پہنچ آئے تو غیر لوگوں میں ہی سے کوئی 2 گواہ لے آئیں۔ پھر اگر ان کی بتائی ہوئی وصیت میں کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ وہ ساکت سی ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی، قرآن کو تھامے دونوں ہاتھوں میں بے جان سے ہو گئی۔ کیا وہ سب واقعی یہاں لکھا تھا؟ مگر کیسے؟ مسیحت، 2 افراد کی قسم کھا کر گواہی، رشتہ دار، یہ سب تو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ پلک
تک نہ جھپک پا رہی تھی، اس کا دل جیسے رعب سے بھر گیا تھا، رعب سے اور خوف سے۔ یکے سے لگا اس کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ وہ بہت بھاری کتاب تھی، بہت بھاری کتاب، بہت وزنی، جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے تھے۔ وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کی ہمت جواب دے گئی ہے اور وہ اب مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ وہ عام کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب تھی، اسے اللہ نے اس کے لیے، خاص اس کے لیے اتارا تھا۔ ہر لفظ ایک پیغام تھا، ہر سطر ایک اشارہ تھا۔ اس نے اتنی زندگی ضائع کر دی، اس نے یہ پیغام کبھی دیکھا ہی نہیں۔ محمل، تم نے اتنی عمر بیکار گزار دی۔ یہ کتاب غلاف میں لپیٹ کر بہت اوپر سجانے کے لیے تو نہ تھی، یہ تو پڑھنے کے لیے تھی۔ ہر دفعہ کی طرح آج پھر اس کتاب نے اسے بہت حیران کیا تھا۔ سوچنا سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ تو متحیر سی ان الفاظ کو تکتے جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیسے اس کتاب کو سب پتہ چل جاتا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے نادان لڑکی، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا پیغام ہے، خاص تمہارے لیے ہے۔ تم لوگ نہ سننا چاہو تو یہ الگ بات ہے، کسی نے اس کے دل سے کہا۔ وہ کون تھا؟ وہ نہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سب نے چونک کر دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلی آ رہی تھی، کامدار دوپٹے کے کنارہ تھوڑی کے قریب سے اس نے 2 انگلیوں میں لے رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت قدرے سفید پڑ گئی تھی، یہ شاید کچھ اور تھا جو انہیں چونکا دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ان کے سامنے آئی۔ آغا جان، اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکا اور اس کے اجنبی لہجے پر چونکے، ہاں بولو۔ میری ماں کی وصیت کے وقت موجود لوگوں میں سے کوئی 2 لوگ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی یا نہیں۔ پل بھر کو لانچ میں سکوت سا چھا گیا۔ فرشتے نے مسکراہٹ دبا کر سر نیچے کر لیا۔ آغا جان حیران سے کھڑے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے سورۃ مائدہ میں لکھا ہے، نماز کے بعد آپ میں سے 2 لوگوں کی اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دیں گے۔ کیا بکواس ہے؟ وہ حسب توقع بھڑک اٹھے۔ تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے تم؟ وہ غصہ ضبط کرتے مٹھیاں بیچ کر رہ گئے۔ تبھی نگاہ فرشتے پر پڑی تو اس نے فوراً شانے اچکا کر دیکھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا کریم چچا، تم سے تو میں بعد میں، آپ لوگ گواہی دیں گے یا نہیں؟ اس کی بات کاٹ کر زور سے بولی، پھر چہرے کا رخ صوفوں پر بیٹھے نفوس کی طرف موڑا۔ کون تھا اس وقت آپ میں سے ادھر؟ کون دے گا گواہی؟ کون اٹھائے گا قسم؟ بولیے، جواب دیجیے۔ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسے اس کے سارے جواب مل گئے تھے۔ کاش وہ پہلے سے آیت کو پڑھ لیتی تو اتنا غلط فیصلہ نہ کرتی۔ صحیح کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہماری بہت سی مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ بہت بہتر، مجھے اب کوئی شادی نہیں کرنی۔ اس نے ماتھے پر جھولتا ٹکا نوچ کر سامنے پھینکا۔ نازک سا ٹکا ایک آواز کے ساتھ میز کے شیشے پر جا گرا۔ اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔ آغا جان نے ایک گہری سانس لی۔ مگر پہلے تم لڑکی، اس نے حقارت سے فرشتے کو اشارہ کیا، تم مجھے یہاں سے چلتی نظر آؤ۔ میرے باپ کا گھر ہے، میں تو کہیں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے فواد، انہوں نے فواد کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھا اور صوفے پر بیٹھے فرشتے کو ایک بازو سے گھسیٹا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس اچانک افتادہ کے لیے تیار نہ تھی، بے اختیار چلا کر خود کو چھڑانے لگی، مگر وہ اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ اسی پل آغا جان محمل کی طرف بڑھے۔ تو تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ ہرگز نہیں، میری بہن کو چھوڑو۔ وہ غصے سے فواد پر جھپٹنا ہی چاہتی تھی جو فرشتے کو زبردستی باہر لے جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی آغا جان نے اس کو بالوں سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ تو تم شادی نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ وہ چکرا کر گری۔ تمہیں لگتا ہے ہم پاگلوں کی طرح تمہاری منتیں کریں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ نہیں بی بی، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، ابھی اور اسی وقت۔ اسد نکاح خوان کو ابھی بلاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے شادی نہیں کرتی۔ میں نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل اسے تھپڑوں اور مکوں سے مار رہے تھے۔ میری بہن کو چھوڑ دو، خود کو چھڑاتی۔ فرشتے محمل کو پٹتے دیکھ کر لمحے بھر میں سکتے میں رہ گئے اور پھر دوسرے ہی پل اس نے زور سے فواد کو دھکا دینا چاہا، مگر وہ مرد تھا، وہ اس کو دھکیل نہ سکی اور اس کے بازو پکڑتے ہوئے اسے دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ فواد، اسے چھوڑو! یکدم حسن نے پوری قوت سے فواد کو پیچھے دھکیلا۔ فواد اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک دم بوکھلا کر وہ پیچھے کو ہٹا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور فرشتے بازو چھڑاتی محمل کی طرف بھاگی جسے آغا جان ابھی تک مار رہے تھے۔ فواد نے غصے سے حسن کو دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سخت کہتا
فضا نے حسن کو بازو سے کھینچ کر ایک طرف کر دیا۔ میری بہن کو چھوڑیں، ہٹیں، وہ چیختی ہوئی آغا جان کے ہاتھ روکنے لگی، مگر انہوں نے ساتھ ہی ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر بھی مارا۔ فرشتے تیورا کر ایک طرف کو گری، منہ میز کے کونے سے لگا، ہونٹ کے کنارہ پھٹ گیا۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگلے ہی منٹ وہ خود کو سنبھال کر تیزی سے اٹھی۔ محمل اپنے بازو چہرے پر رکھے روتی ہوئی اپنا کمزور سا دفاع کر رہی تھی۔ اب کی بار فرشتے نے آغا جان کا ہاتھ نہیں روکا بلکہ محمل کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ محمل گھٹری بنی، چند قدم پیچھے کھنچتی گئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر پیچھے کو ڈھلک رہا تھا، بالوں کی لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے پر بکھر رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ آغا جان اپنے اور محمل کے درمیان چند قدم کا فاصلہ عبور کر پاتے، فرشتے ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ مت لگائیے گا میری بہن کو۔ اپنے پیچھے گھٹری بنی محمل کے سامنے اپنے دونوں بازو پھیلائے وہ چیخ رہی تھی، آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم آج میرے ہاتھوں ختم ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے ایک قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ فواد نے ان کا بازو تھام لیا۔ آرام سے آغا جان، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ اس کو سہارا دے کر وہ نرمی سے بولا۔ محمل ابھی تک گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی، جبکہ فرشتے اس کے آگے اپنا بازو پھیلائے راستہ روکے کھڑی تھی۔ فواد چاہتا تو اس کو پھر پکڑ لیتا، مگر جانے کیوں وہ آغا جان کو سہارا دیے ہوئے کھڑا تھا، اس کی طرف نہیں بڑھا۔ مگر اب محمل کو ادھر نہیں رہنے دوں گی۔ اٹھو محمل، اپنا سامان پیک کرو، اب تم میرے ساتھ رہو گی، چلو۔ اس نے محمل کو اٹھانا چاہا مگر وہ ایسے ہی گھری روتی رہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اسے ایسے ساتھ لے گئیں تو ہم خاندان والوں کو کہیں گے کہ محمل کے نام نہاد بہن اسے لے گئی اور بس؟ محمل کے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے اس کے ہاتھ ایک ثانیہ کو تھم گئے۔ اس نے قدرے الجھ کر سر اٹھایا اور فواد کو دیکھا۔ چہرے پر غصہ آہستہ آہستہ سے الجھن میں ڈھلا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ محمل تو وہ لڑکی ہے نا جو ایک رات پہلے بھی گھر سے باہر رہ چکی ہے، تو اس کے لیے اگر خاندان والوں کا یہ بتایا کہ یہ نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو وہ فوراً یقین کر لیں گے نا۔ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔